1100 वोट MQM के उम्मीदवार ने लिए और हमारे उम्मीदवार ने 11,500 वोट लिए। ये सिंध का सूबाई हल्का है। 1172 नसीर अहमद मौजूद है। नसीर अहमद MQM के हैं। सालेज़ादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का PS 118 से 1172 वाले को जितवाया है। फॉर्म 45 सारे सामने रखे इलेक्शन कमीशन के। फिर तैमूर मलिक मेरे साथ मौजूद है, बैरिस्टर तैमूर मलिक। फार्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब NA 48 में 148 में हल्का NA 148 में गिलानी साहब को जितवाया है 104 वोटों के मार्जिन से फॉर्म 47 में, जबकि फॉर्म 45 में गिलानी साहब 6,500 वोटों से हारे हुए हैं। आज जो केसेस इलेक्शन कमीशन के सामने आए, इन केसेस में बिलखसूस कराची के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा। 17 NA हल्के कराची शहर के सब हमने चैलेंज किए हैं और सब हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत वो 30,000 से कम नहीं है। और जो MQM के उम्मीदवार हैं, अमूली तौर पे उन्होंने NA के हल्के में 6,000-7,000 वोट लिए हैं। लेकिन शून्य किस्मत जो निज़ाम बदतर हो चुका है और ये ताकतवर हल्के इतने ताकतवर हो गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम का पूरा मैंडेट चोरी कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इब्तिदाई तौर पे दावा किया कि वो 21 हल्के जीत चुके हैं। उन 21 हल्कों में हमारे उम्मीदवारों ने 8 को चैलेंज किया। अब जो तफसील आई है, इसके मुताबिक पूरे मुल्क में PMLN सिर्फ 5 हल्के जीती है, सिर्फ 5 हल्के। और नवाज शरीफ विक्ट्री स्पीच देने चला गया। बहुत सारे उम्मीदवार जिनको जितवाया गया है वो अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर बता रहे खुद कि PTI जीती है। खान साहब ने जेल में मुलाकात के दौरान ये वाज़े किया कि अगर मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इनके तमाम जो सहूलतकार हैं वो इस तरीके से मैंडेट चोरी करना चाहते हैं तो आइंदा के लिए पाकिस्तान में जमहूरी प्रोसेस और इलेक्शन का अमल, इस पे किसी का कभी कोई इतबार नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े मार्जिन के साथ 180 हल्के जीत चुकी है। पंजाब में 82 सूबाई हल्के नून को दिए गए। सिंध में MQM को जितने हल्के सूबाई और कौमी दिए गए सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इसके अलावा 40 हल्के सूबाई पाकिस्तान पीपल पार्टी को दिए गए। पीपल पार्टी ने जब रजू किया तो हमने वाज़े तौर पे ये कहा कि पहले हमारी नशिस्तें वापस करें। तो लिहाजा हम किसी ऐसी पार्टी के साथ सिर्फ हुकूमत बनाने के लालच में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं जो हमारी सीटों पे बैठ के ऐवान में आ रही है। मैं आपके सामने वाज़े कर दूँ, जनरल जावेद NA 76 से हमारे उम्मीदवार नाहरूबान एहसन इकबाल को 15,800 की लीड से शिकस्त दी है। तमाम फॉर्म 45 हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन में हमने पेश किए। एहसन इकबाल को जितवाया गया। NA 59 रुमान अहमद मलिक 33,000 की वोटों से फॉर्म 45 लेके इलेक्शन कमीशन आया। इसके अलावा डॉक्टर मुस्तनसर बिला मेरे साथ मौजूद है। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। MQM के अलीम खान को जितवाया गया। अलीम खान ने फॉर्म 45 के मुताबिक महज 18,000 वोट लिए। इनको 43,000 की बरतरी हासिल है MQM के उम्मीदवार।
اس کے علاوہ دواخان NA 242 کے ہمارے امیدوار موجود ہیں، مصطفیٰ کمال کو جتوایا گیا اور اس پہ ہماری لیڈ جو ہے فارم 45 کے مطابق 30,000 ہے، 30,000 ہے۔ یہ جو الیکشن کے نام پہ 9 فروری کو جو ڈرامہ کھیلا گیا، یہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا واضح ہے۔ الیکشن کمیشن بنیادی ذمہ دار ہے اس تمام ریگنگ کی۔ آج جو ممبر صاحبان تھے ان کے رویے سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اس میٹر کو کھینچ رہے ہیں، لمبی تاریخیں دے رہے ہیں تاکہ ٹریبیونل کنسٹیٹیوٹ ہو جائے اور پھر جان چھڑائی کی جائے ٹریبیونلوں میں۔ تو ٹریبیونل میں جانے کے بعد پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں یہ توقع نہیں ہے کہ 2-3 سال سے قبل ان حلقوں کے حقداران کو ان کا حق ملے۔ پاکستانیوں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے، ورکرز نے، امیدواروں نے پاکستان تحریک انصاف اور خان کو ووٹ دیا ہے۔ پہلے ہمارے ہاتھ پاؤں دونوں باندھ کے ہمیں 8 فروری کو پولنگ بوتھ میں بھیجا گیا۔ ہمارے جھنڈے اٹھانے پہ پابندی، کمپین پہ پابندی، کارنر میٹنگ پہ پابندی، حتیٰ کہ ہمارے ووٹرز کو ہماری گاڑیوں میں لانے لے جانے پہ پابندی۔ یہ سب کچھ نواز شریف کے لیے کیا گیا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اس سے پہلے عوام کو ڈرایا گیا تاکہ یہ پولنگ اسٹیشنوں میں نہ آئے۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پنجاب کو۔ پنجاب کے ووٹ نے پورا جو پانسا ہی پلٹ دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی باری جمعیت سے پنجاب 2/3 سے زیادہ اکثریت سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا۔ ووٹر نکلے بلا خوف کے اور انہوں نے ووٹ ڈالا، چونکہ 14 کروڑ لگ بھگ ووٹروں پہ قابو پانے کی کسی کے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی، تو وہ یہاں پہ ناکام ہو گئے۔ پولنگ اسٹیشنوں میں اتنے کروڑوں ووٹروں پہ قابو پانا ان کے بس سے باہر تھا، ورنہ وہ یہ بھی کر جاتے۔ وہ لوگوں کے ہاتھ پولنگ کے وقت ووٹ چھیننے کے عمل کو بھی یہ پرہیز نہ کرتے۔ NA 184 ڈیرہ غازی خان، علیم محمد کلور 1,13,000 اور جو PTI کی امیدوار ہیں، مخالف ہے نون کے عبدالقادر کوسا 64,000، اس نے لیے 55,000 ہماری لیڈ ہے۔ اب فارم 47 میں عبدالقادر کوسا جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، بڑا آسان سا علاج ہے، انتہائی آسان۔ یہ تمام حلقے الیکشن کمیشن اگر انصاف کرنا چاہیں، جس کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فیکچول کنٹروورسی ہے، تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، تمام متنازع حلقوں کے ROs اور تمام پریزائڈنگ افسر کو بلا لیں فارم 45 سمیت اور یہاں پہ جمع کر لیں۔ 2 جمع 2 کا حساب ہے۔ فارم 45 صرف اکیلے PTI کے کینڈیڈیٹس کو نہیں ملے ہیں، ہر حلقے سے اوسطاً 35 امیدوار قومی میں کھڑے تھے۔ تمام 35 امیدواروں کو یہ فارم 45 ملے ہیں۔ ہم نے بہت ساروں سے اب حاصل کرنا شروع کیے ہیں۔ TLP کے مشکور ہیں، انہوں نے اپنے تمام فارم 45 ہمارے حوالے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ڈاکہ، یہ قانون پہ بھی ڈاکہ ہے، پورے پاکستانی
عوام کے حق رائے دہی پیدا کریں. یہ جمہوریت پہ شبی خون ہے. جو لوگ اس جیلی مینڈیٹ کے ساتھ ایوان میں آ کے قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے، ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں. ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوکیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے. 9 مئی 12 ہو یا 10-12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. دوسری اور آخری بات، اچھا ایک بات انہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے، شانگلہ کا ہے امیر مقام کو وہاں پہ جیلی طور پہ جتوایا گیا ہے. ہمارے 3 ورکر کو شہید کیا گیا ہے. کوئی ہمارے 12 ورکروں کو گولیاں ماری گئی ہیں. وہاں پہ سید فرین ہمارے امیدوار ہیں. 64,000 ووٹ سید فرین صاحب نے لیے ہیں. 45,000 ووٹ امیر مقام نے لیے فارم 45 پہ. اب کے پی میں پشاور شہر کے 8 صوبائی حلقے ہم سے چوری کیے گئے. 3 ہم سے قومی اسمبلی کے حلقے چوری کیے گئے. بلوچستان میں آپ کو بتا دوں 7 قومی اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں اور 23 پروونشل اسمبلی کے حلقے ہم سے چوری کیے گئے ہیں. پاکستان کے عوام نے بلوچستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو. لوگ کے پی کی بات کر رہے ہیں. جو فارم 45 بلوچستان سے آئے ہیں وہ ایران کون ہے. وہاں پہ تمام پارٹیوں کا بستر گول ہوا ہے. سندھ میں حکومت سازی پی ٹی آئی کا حق ہے. تمام صوبائی اسمبلیوں میں ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بغیر ہم حکومت سازی کر سکتے ہیں. مرکز میں یہی صورتحال ہے اور کے پی کا تو آپ سب کو علم ہے. یہ آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں، ہمارے 7 حلقے ایسے ہیں جو فارم 47 میں بھی ہم جیت چکے تھے، ان کو ریوائز کیا گیا. ریوائز فارم 47 بھی ہم آئے، الیکشن کمیشن لائے ہیں. پی پی 122 ایک مثال ہے. اوورٹیک سنگھ، خاور گادی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے. فارم 47 کے مطابق انہوں نے 71,414 ووٹ لیے. اب نیا جو فارم 47 بنایا وہ 233 ووٹوں سے ہار گئے. وعدے کر دیں کہ جو لوگ نون کے آ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو ان کے اسٹالورٹس ہیں، وہ اب نواز شریف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جیتے ہیں. ان کی بھی شکایات عنقریب آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ جب نواز شریف ان تمام حلقوں پہ قادر تھا جتوانے پہ، تو شاید وہ ان لوگوں کو اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو ان کو انہوں نے ہروایا ہے. یعنی ان کو جتوایا نہیں ہے، ہروایا تو عوام نے ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں. الیکشن کمیشن میں کل اور پرسوں کے مقدمات کی تفصیل انشاءاللہ روزانہ بنیادوں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی دیتے ہیں. کوئی سوال اگر ہو. پارلیمنٹ ہے ووٹ کی آپ نے سب سے زیادہ سیٹیں دی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے باوجود حکومت کی بہت بنا رہا ہے. اور پارلیمنٹ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے بتا دیا، اگر پاکستان میں بنیادی حقوق اور پاکستانیوں کی آزادی، پاکستانیوں کا حق رائے دہی، پاکستانیوں کو حکومت سازی کا جو حق ہے، کیونکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے، اگر یہ سارے حقوق بشمول نواز شریف کو بری کرنے کے، یہ تمام حقوق اگر یہ تمام حقوق کرتا ہوں، اگر بنیادی حقوق، حق آزادی، حق انصاف، حق رائے دہی، حق انتخاب، حق
حکومت سازی، اگر یہ تمام حقوق کنٹرول ہو سکتے ہیں، مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. یہ تو پھر ملک نہیں ہے، جنگل ہے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں اس کے ناخن لیں. پاکستان کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ 2 سال سے آپ لوگوں نے گامزن کیا ہوا ہے. پکڑو مارو، پارٹی چینج کرو، گھروں میں گھسے ہو، لوگوں کی عزتیں پامال کیے. اب بس کرو. 9 مئی کے نام پہ ڈکوسلا کیا، ڈرامہ کیا، پورے ملک کو یرغمال بنایا. اب اس فسطائیت کا خاتمہ ہونا چاہیے. آخر میں آ کے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. جتنے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو میڈیا میں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہ اب 5 دنوں سے بتا رہے ہیں کہ کتنا مکروہ چہرہ ہے نواز شریف اور اس کے تمام سہولت کاروں کا، جنہوں نے 2 سالوں سے یہ پروسیس شروع کیا اور آج ایوان میں جائیں گے، قائدے حزب اقتدار کی سیٹ پہ مسند نشین ہوں گے، پھر اسپیچ کرے گا کہ جمہوریت کا جو عمل ہے وہ بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا. لعین بنا دیا ہے پورے سسٹم کو. پورے سسٹم کو اتنا پوشیدہ بدبودار بنا دیا ہے. اور اگر اس کی روک تھام خود ان لوگوں نے نہیں کی، خود انہوں نے 28 ارب ڈالر ہم نے قرضے دینے ہیں 3.5 ماہ میں، 1 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج 3 دن میں ریئیکٹ کر رہا ہے. 878 پوائنٹ گرا ہے پہلے روز، یعنی پیر کے دن. کل پھر گرا ہے، آج کے مجھے علم نہیں ہے ابھی تک. تو لہٰذا اوورسیز پاکستانیز نے بھی اپنا انڈیا دیا ہے کہ ریمیٹنسز بند ہوں گی. امریکہ اور بائیڈن کی حکومت جو آج پاکستان میں اس تمام چیز کی آرکیٹیکٹ ہے، یہ نتائج اب بائیڈن کو بھی ہانٹ کر رہے ہیں. اور نتائج جب آئیں گے پریزیڈنشل الیکشن کے تو آپ یاد رکھیں، پاکستانی عوام بھی نہیں بھولے گی، لیکن امریکن عوام جو ہے بائیڈن کا اپنے ووٹ میں دڑن تاختہ کریں گے. بہت شکریہ. علی امین کے نام ان کے بارے میں پہلے جو کہ آپ نے بھی ان کے نام سے کیا تنقید کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ عورتوں کے جو حقوق ہیں اس کے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور ان سے کچھ شراب کی بوتلیں بھی جو ہے وہ بھی. علی امین گنڈپور پاکستان تحریک انصاف کا وہ لیڈر ہے جس کو باپ کے جنازے میں، جبکہ یہ عملاً چیف منسٹر بن چکا تھا، باپ کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکا. اس کے تمام املاک قرق کی جا چکی ہیں. علی امین پہ 62 کے لگ بھگ مقدمات ہیں، جس میں 13 غداری کے مقدمات ہیں. علی امین کو الیکشن کمپین کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکل سکا. میں نے خود ڈی خان جا کے اس کے کمپین کا آغاز پول ڈے سے 7-8 دن پہلے کیا. علی امین کا انتخاب خان کا ایک انتہائی دانشمندانہ فیصلہ ہے. جو لوگ اس برے وقت میں ڈٹ کے کھڑے رہے، جرأت کے ساتھ تمام ظلم کا مقابلہ کیا، تو آج علی امین کا انتخاب جو ہے خان کی طرف سے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کی ہے. ہم ان کو خوشائن قرار دیتے ہیں. پی ٹی آئی علی امین خان کے ساتھ کڑی ہے اور کڑی رہے گی. اپوزیشن لیڈر بننے جا رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے مقابلے میں کیسا دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو تو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں. اللہ کرے یہ فرائض ملے، لیکن نہ میری کوئی خواہش میں نے ظاہر کی ہے. اگر پارٹی سمجھتی ہے، لیکن خان یعنی پارٹی کو جو میں نے نام دیے وہ اس میں نے اپنا نام نہیں دیا ہے. میں نے 2 اور نام تجویز کیے ہیں. میں نے جو 2 نام دیے وہ میں سیدھا راز دے رہا ہوں. افسر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے سمجھ کے جا کر حکومت بنانی
آنے چاہیے تاکہ آئندہ بعد کوئی بھی نہ کہ 9 میں ہی ہو نہ کہ کوئی مینڈیٹ. میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، کل رات تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے، کل رات 11 بجے تک. ایک منٹ، کل رات 11 بجے تک آصف زرداری صاحب رابطے کرتے رہے مجھ سے درمیانی لوگوں کے ذریعے. میں یہ رابطے پارٹی کے جو ہماری اویلیبل قیادت تھی، علیمہ خان صاحبہ، شاریہ رفیدی صاحب، شاندانہ گلدار صاحبہ، ہم رات کو کوئی بیٹھے، اس میں ہم نے ڈسکشن کی. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ڈی خان گئے تھے، انہوں نے پیپل پارٹی نے یہ اندیا دیا ہے کہ جو آپ کی سیٹیں ہیں وہ آپ ڈیو پروسیس آف لا سے واپس لے لیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہماری ترجیح نون کے بجائے پی ٹی آئی ہے. خان صاحب نے یہ 2 ٹوک موقف دیا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے ان کے ساتھ حکومت سازی ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، کل خان صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو میں یہ تمام حقائق ان کے نوٹس میں لاؤں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کیا فیصلہ. چلو مائک پکڑ کے آ جائے جلدی.